अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। हम पिछले दिनों बहस कर रहे थे हदीस पर मुफस्सल दिरासा कैसे होगा। जब हम लफ्ज़ हदीस बोलते हैं तो हदीस पर तकरीबन 100 उलूम व फ़नून हैं। एक तालिब इल्म को उन 100 उलूम व फ़नून में महारत होनी चाहिए। कुछ मैंने चीज़ें बयान कर दी, काफ़ी चीज़ें बाकी हैं। मैंने जुमला बोला था, नुज़हत नज़र की फहरिस्त में जो अनावीन हैं वो हकीकत में सारे मुस्तकिल एक फन है। बात खत्म हुई। हाफिज साहिब रहमहुल्लाह की नज़र सलफ से खलफ तक, उनके दौर तक जो कुछ भी लिखा गया सब पर हाफिज इब्न हजर की नज़र हुआ करती थी। इसलिए तो कहा गया ना हाफिज दुनिया, यानी दुनिया का सबसे बड़ा हाफिज कौन है? इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह। आप देखते हैं एक नौ पर बहस करते हैं, 7, 8, 10 किताबों के नाम लिख देते हैं। सनद जब हम पढ़ते हैं, सनद जब पढ़ते हैं, कहीं हदसना, कहीं अखबरना, कहीं अंबाना, कहीं समेतु, कहीं काला, कहीं अन, कहीं इजाजतन, कहीं मुनावलतन वगैरह वगैरह, कहीं किराअतन अलैहि व अना अस्माउ। इन्हें कहते हैं तहम्मुल अदा। तहम्मुल में ना हदीस लेना ना कोई टाइम हैगा। जो किताब लिखी ना तुसी और मैंने दे छड्डो, मैं जाके समझ लवांगा। मुनावला अल किताब अल विजादा अल वसिया अल इलाम अल इजाजा। मेरा नुक्ता नज़र जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अभी आपके 2 साल बाकी हैं। अभी आपके 2 साल बाकी हैं। हदीस में, इल्म हदीस में कुछ शऊर पैदा अगर हो गया तो ये 2 साल आपके बड़े कीमती बन जाएंगे। अगर शऊर पैदा ना हुआ, 8 साल पढ़ने के बाद भी लम्हे बुझ रहेंगे। पता नहीं हदीस क्या है, तहम्मुल अदा क्या है, जरह तदील क्या है, इलल क्या है, दिरासतुल असानीद क्या है, तखरीज तहकीक क्या है, तहम्मुल अदा क्या है, तसनीफ तहकीक क्या है। तवज्जो करना। तहम्मुल अदा का दूसरा नाम है सियागुल अदा। क्या नाम है? सियागुल अदा। आली सनद, नजूली सनद, ये भी बकायदा फन है मुहद्दिसीन के यहाँ। ये भी बकायदा फन है। आली सनद, इसके सुलूज़ वाबित हैं आली सनद के। इस पर मैंने किताब भी लिखी, वो शाया हो चुकी है 2-3 साल पहले। आली सनद के सुलूज़ वाबित। आली सनद, सहाबा का बकायदा फन है कि नहीं? बकायदा फन है। 10 दिनों किताबें लिखी मुहद्दिसीन ने सहाबा पर। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने 18 साल की उम्र में जो सबसे पहली किताब लिखी वो सहाबा किराम पर थी। क़ज़ाया सहाबा के नाम से, क़ज़ाया सहाबा के नाम से। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जिंदगी की जो पहली किताब लिखी 18 साल की उम्र में, 18 साल की। ये सारे माशाल्लाह 18 क्रॉस कर चुके हैं। ये सामने मेरे बेटे तकरीबन, ये बड़े बड़े कदो कामत वाले दरख्त, ये सारे ही 18 साल तजावुज़ कर चुके हैं। तो कितनी किताबें लिखी? उस्ताद जी यूट्यूब फेसबुक से वक्त मिले तो हम कोई और देखें ना। क्रिकेट गेंद बल्ला लूडो फजूल गेम में इनसे वक्त मिले तो हमको किताब लिखिए ना। उस्ताद जी फन खिताबत से टाइम मिले तो हम ये क्या कर रहे जी, फन खिताबत सीख रहे हैं। दूर सफर कर रहे हैं। क्यों जी? दर्स देने के लिए। भाई दर्स देना है तो ये कितनी दुनिया यहाँ खड़े जगह बाहर दर्स दे, कितनी लाखों दुनिया गुजर रही है। तवज्जो करें मेरे अजीजों। अच्छा, अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने पहली किताब कौन सी लिखी? क़ज़ाया सहाबा, 18 साल की उम्र में। फिर इमाम बुखारी साहब ने अपनी जिंदगी में सहाबा पर एक दूसरी किताब लिखी। उसका नाम था असहाबुन नबी। असहाबुन नबी। 2 किताबें लिखी, 2। और ये दोनों किताबें मफकूद हैं। नहीं हैं, गुमशुदा हैं। अल्लाह करे मिल जाए इंशाल्लाह।
ہاں ان کتابوں کے یہ کتابیں اصحاب النبی خاص کر یہ کئی ایک محدثین کے پاس تھی. امام بغوی کے پاس یہ کتاب تھی اور بھی کئی محدثین کے پاس یہ کتاب تھی. انہوں نے ایسے چیزیں نقل کی ہے. 2 کتابیں مستقل لکھی صحابہ کے حالات پر، قضایہ صحابہ اور اصحاب النبی کے نام سے. اور صحیح بخاری میں بھی امام بخاری نے صحابہ کے نام پر 2 کتابیں قائم کی. اس سے پتہ چلتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ جو اہل سنہ والجماعہ کے بہت بڑے امام اور محدث تھے، امیر المومنین فی الحدیث تھے، وہ صحابہ کے حوالہ سے کتنے وہ حریص تھے. اگر مسلمان کے دل و دماغ میں صحابہ کے حوالہ سے منہج صحیح ہوگا تب ہی وہ صحیح مسلمان ہوگا. اگر صحابہ کے حوالہ سے ڈاؤٹ ہے تو اس کے اسلام میں ڈاؤٹ ہے، اس کے اسلام میں ڈاؤٹ ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. دفعہ پر تو صحابہ کرام ایک مستقل فن ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات دل میں ڈالی. ابن بشیر امام بخاری کو صحابہ سے اتنی محبت تھی، انہوں نے سب سے پہلی کتاب صحابہ پر، پھر اپنے علم کی پیاس اور بجھانے کے لیے، امت کو اور چیز دینے کے لیے ایک اور صحابہ پر کتاب لکھی، صحابہ کے حالات پر کتابیں لکھی 2 کتابیں. پھر صحیح بخاری میں 2 منہج پر، صحابہ کے حوالہ سے منہج ایمانیات پر 2 مستقل کتابیں صحابہ پر قائم کر دی. تو پھر اللہ نے میرے دل میں یہ باتیں ڈالی. پھر ہم نے امام بخاری رحمہ اللہ کی تمام کتابوں سے 700-800 صفحے کی کتاب معرفت الصحابہ عند الامام البخاری کو ہم نے ایڈٹ کیا، جمع کیا، پھر اس کو شائع کیا. ہاں وہ نہیں ملی، وہ تو نہیں. امام بخاری صاحب کی جرح و تعدیل کی کتابوں سے، دیگر کتابوں سے ہم نے منفی ڈاٹا اکٹھا کیا. 953 صحابہ کرام کے حالات ہمیں امام بخاری صاحب کی قلم سے ملے. 953 یعنی جرح و تعدیل وغیرہ سب کتابوں سے ہم نے ڈاٹا اکٹھا کیا. ہاں چھپ چکی ہے. ہمارے تو صحابہ اچھا توجہ کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب صحابہ کرام پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہمیں پڑھنی چاہیے. وہ ہمیں سب سے زبردست کتاب کس کی ہو سکتی ہے؟ شاباش. اور جس فن پر بھی ابن حجر نے لکھا ہے، جس فن پر بھی آنکھیں بند کر کے دنیا کہہ دیتی ہے اس فن پر اگر ابن حجر کی کوئی کتاب ہے تو سب سے اچھی انہیں کی ہے. ہاں الاصابہ فی تمییز الصحابہ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ساری زندگی اس کتاب کی خدمت کرتے رہے، ساری زندگی اس کتاب کی خدمت کرتے رہے. جو کچھ پہلے لکھا گیا تھا ان کو چیزوں کو جمع کیا، پھر اور ڈاٹا مال و مالی پر بحوث کی اور کمال کر دیا. اللہ ان سے راضی ہو جائے. اسد الغابہ، الاصابہ، بے شمار کتابیں ہیں. یار صحابہ کرام پر بڑی کتابیں ہیں. بات ختم ہوئی. ابن عبد البر کی کتاب کا نام بولا الاستیاب. اسد الغابہ ابن الاسیر کی کتاب ہے. اسد الغابہ ابن الاسیر کی اور بھی کئی کتابیں ہیں. توجہ کریں. المتفق والمفترق، السابق واللاحق، المدرج، المقلوب الی آخرہ. یہ سارے مستقل فن ہے علم حدیث میں. یہ سارے مستقل فن ہے علم حدیث میں. ہر جس فن کا بھی مطالعہ کرنا ہے اس فن کی کتابوں کو اکٹھا کریں، سلف خلف کی کتابوں کو، اور ایک ایک بحث کا سب کتابوں سے مطالعہ کرتے جائیں. اسے کہتے ہیں تخصصاتی مطالعہ، اسپیشلائزیشن کے انداز میں مطالعہ. سرسری مطالعہ کرنے سے خاص فائدہ ہوتا نہیں. فائدہ تو ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ معلومات مل جاتی ہیں، لیکن ایسا فائدہ جس میں انسان کو مہارت اللہ تعالیٰ دے دے، اس میں عبور دے دے. وہ کیسے ممکن ہے؟ جب ایک چیز لے کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے. مخضرم، المخضرمون، مخضرمی صحابہ. سبحان اللہ. یعنی وہ لوگ جن کی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، زندہ تھے، ملاقات ہو سکی؟ ملاقات ہو سکی؟ مسلمان بھی ہو گئے، دور سے وجہ بن گئی، مجبوری بن گئی، وہ مسلمان یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہ کر سکے تو ان کو کیا نام دیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. المبہم. آج ہم بحث کریں گے مبہم پر.
مبہم کا تعلق راوی کے ساتھ ہے۔ حدیث پر مختصر دراسہ کے دوران کچھ باتیں میں نے بیان کی۔ ایک راوی ہے، ایک راوی، تو ایک راوی کو ذہن میں رکھ کر نزہت و نظر کی فہرست کو دیکھنا شروع کر دیں۔ 50 کے قریب ایسی اصطلاحات آپ کو ملیں گی جس کا تعلق راوی کے ساتھ ہے۔ مبہم کا بھی تعلق راوی کے ساتھ ہے۔ مجہول العین، مجہول الحال کا تعلق بھی راوی کے ساتھ ہے۔ ثقہ صدوق یعنی جرح و تعدیل A to Z کا تعلق راوی کے ساتھ ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں پڑھا مصحف محرف، ایک حرف کی تبدیلی، ایک نقطے کی تبدیلی راویوں میں ہوئی تو اللہ رب العالمین نے محدثین سے راویوں کے ناموں میں جو چھوٹی موٹی غلطی حرف کی، نقطے کی ہوئی، اس پر پورے فن ایجاد کروایا اپنے بندوں سے، کروایا کہ نہیں؟ ان کا تعلق بھی راوی کے ساتھ ہے، راوی کے ساتھ ہے۔ المتفق والمفترق، آگے بحث آ رہی ہے۔ المتفق والمفترق، راوی کا نام، اس کے استاد کا نام، راوی کا نام، اس کے باپ کا نام، یعنی ملتے جلتے نام، یعنی ملتے جلتے نام۔ سبحان اللہ، محدثین نے اس پر الگ دراسے کیے، الگ کتابیں لکھی۔ راوی کے نام سے پہلے کنیت آتی ہے، کنیت، سبحان اللہ۔ مثلا ابو الفضل، ابو الفضل، میرے عزیزو، کنیت پر محدثین نے الگ کتابیں لکھی۔ کیوں؟ اب ایک ہی کنیت کے سینکڑوں راوی ہیں، کیسے ہم تمیز کریں گے فلاں سے مراد کون ہے، فلاں سے مراد کون ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا جب ہم ان کے حالات کا تفصیلی دراسہ کرتے ہیں، تھوڑا بہت مطالعہ کرنے والا انسان خود گمراہ رہتا ہے ساری عمر۔ تھوڑا بہت مطالعہ کام دے گا؟ نہیں۔ تھوڑا بہت پڑھنا مطالعہ دے گا؟ نہیں۔ اگر اس میدان میں اللہ ہمیں لے آیا ہے تو پھر ہم کشتیاں جلا دیں، کشتیاں جلا دیں، دنیا کا سب سے بڑا ہم اور غم قرآن و سنت کو بنا لیں۔ اللہ آپ کو وہ کچھ عطا فرمائے گا جو شاید بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، ابن حجر صاحب کی کنیت تھی ابو الفضل، نام تھا احمد، نام تھا احمد۔ ابن حجر صاحب رحمہ اللہ کی ایک پوری کتاب ہے کہ وہ کون کون سے محدثین روات حدیث ہیں جن کی کنیت ابو الفضل تھی اور نام احمد تھا۔ کنیت ابو الفضل تھی اور نام احمد تھا۔ اچھا، یعنی راوی کے نام سے پہلے کنیت آتی ہے۔ کنیت پر الگ کتابیں، کنیت الکنا ایک مستقل فن ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کنیتوں کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ایک مستقل کتاب لکھی، کتاب الکنا، جرح و تعدیل میں کتاب الکنا۔ پہلے وہ الگ شائع ہوتی رہی، پھر بعد میں علماء نے کتاب الکنا کو التاریخ الکبیر کے آخر میں ضم کر دیا، اب وہ کٹھی شائع ہو رہی ہے۔ جو ہم نے تواریخ بخاری پہ کام کیے اس میں بھی ہم آخر میں الکنا لے آئے ہیں۔ توجہ کرنا، راوی امام مسلم کی بھی الکنا ہے، امام مسلم کی بھی کنیتوں پر، راویوں کی کنیتوں پر، راوی کے نام کے کنیت کے بعد آتا ہے نام، راوی کے بعد آتا ہے کنیت کے بعد آتے ہیں نام، تو ناموں پر جرح و تعدیل ہے پورا فن۔ راوی کے نام کے بعد آتی ہے نسبت، کیا آتی ہے؟ اللہ کی قسم، محدثین کتنا پیار تھا علم حدیث کے ساتھ، انہوں نے نسبتوں پر الگ فن ایجاد کر دیے۔ الانساب کتابیں ہیں کہ نہیں؟ بولو، الانساب کے نام سے پوری ضخیم کتابیں ہیں، پوری دستاویز ہیں، تاریخیں ہیں جن میں راویوں کے نسبتوں پر ہی بحث کی گئی ہے۔ نسبت حسینوی، لاہوری، مکی، مدنی، نسبت راوی کی نسبت کے بعد آتے ہیں بلدان، بخاری، نیشاپوری، مکی، مدنی، یہ نسبت بھی ہے، یہی نسبت ہوتی ہے، لیکن نسبت کچھ عام ہے، اس میں شافعی بھی نسبت ہے، حنبلی بھی، اور بھی کئی نسبتیں ہیں، علوم و فنون کی طرف نسبتیں ہیں، صنعت، کاروبار، تجارت کی طرف نسبتیں ہیں۔ تو بلدان شہروں کی نسبت، المدنی، مدینہ کے رہنے والے۔ اللہ کی قسم، محدثین نے اتنی محبت کی علم حدیث کے ساتھ کہ شہروں پر اللہ کتابیں لکھی، شہروں پر اللہ کتابیں لکھی۔ صرف ایک مثال، نیشاپور، کون؟ نیشاپور میں کون کون سے صحابہ کرام وارد ہوئے، کون کون سے محدثین، تابعین، تبع تابعین، روات حدیث، امام بہقی تک۔ امام بہقی نے نیشاپور کی تاریخ پر کتاب لکھی،
اس میں تقریباً 2600 صحابہ تابعین محدث روات حدیث احمدین حکما بڑے بڑے بادشاہوں پر بحث کی. کتنے تقریباً 2600. دمشق میں کون کون سے انبیاء رسول تشریف لائے؟ صحابہ کرام محدث روات حدیث امام ابن عساکر تک وہ تقریباً کم و بیش 8000 کے لگ بھگ ہیں. 8000 کے لگ بھگ. مزید کنفرم کر لیتے ہیں. یعنی ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک شہر میں محدثین ورد ہوئے. اللہ نے پیدا کیے. کسی بھی لائبریری میں مجھے لے جائیں, کسی بھی لائبریری میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گا یہ بھی کتاب دمشق کے محدث کی ہے, یہ بھی کسی بھی لائبریری میں. یعنی اکثر کتب جو دین کی خدمت ہے وہ دمشق کے محدثین نے کی. اللہ ان سے راضی ہو جائے. ابن تیمیہ کو جانتے ہو؟ ابن کثیر کو, امام ذہبی کو, امام مزی کو, امام ابن عساکر کو, ابن العجمی پورا خاندان ہے, جانتے ہو؟ امام ابن جزری کو جانتے ہو؟ ابن جزری کا پورا خاندان, ابا و اجداد, بچے سارے. ابن قدامہ مقدسی کو جانتے ہو؟ ہاں نہیں جانتے ہیں. ابن قدامہ مقدسی ایک لمبا نسب نامہ, ابا و اجداد, نسل در نسل. یہ چند. ابن قیم کو جانتے ہو؟ یہ چند نام. شیخ البانی کو جانتے ہو؟ یہ چند نام. نور الدین اطہر صاحب جانتے ہو؟ نور الدین اطہر صاحب جانتے ہو؟ صلاح الدین ایوبی صاحب, نور الدین زنگی صاحب. اچھا, یہ چند نام میں نے بیان کی, چند نام. یہ سارے دمشق سے تھے. صلاح الدین ایوبی صاحب. جب ہم اور بریک بینی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں, ایک بندہ ہے دکتور شوقی, عرب کا دکتور شوقی, نام ہی شوقی ہے. ان کی ویب سائٹ بھی ہے DR شوقی کے .com کے نام سے. ان کی کتابیں بھی ہیں. اچھا, یہ وہ بندہ ہے جنہوں نے پہلی بار محدثین کے حالات کے سفروں پر انہوں نے جغرافیہ بنا دیے, نقشے, میپ بنائی. امام بخاری وہاں سے پھر کہاں گئے, بخارا سے پھر کہاں. جب ہم وہ نقشے دیکھتے ہیں تو دمشق ایسا مبارک الممل کا گہوارہ شہر تھا. تقریباً سارے محدثین دمشق آتے تھے. امام بخاری صاحب دمشق, ابن حجر صاحب دمشق, پوری دنیا سے محدثین آ جا کے دمشق. بغداد میں احمد بن حنبل صاحب تھے. دمشق میں بڑے بڑے محدثین تھے. یعنی انصاب, بلدان. راوی ضعیف ہے تو محدثین نے ضعیف پر مستقل فنون بنا دیے. راوی مجہول ہے, محدثین نے پورے فنون بنا دیے. راوی مدلس ہے, درجنوں کتابیں تدلیس پر. ایک آدھی مسئلہ تدلیس کو سمجھنے کے لیے ایک آدھی کتاب کا مطالعہ کر کے بندہ کہ مجھے سمجھ لگی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں, وہ خود آدھا گمراہ رہے گا. مسئلہ تدلیس, اسے کیا پتہ تدلیس مسئلہ کیا ہے. یعنی سلف سے خلف تک جو محدثین نے ایک نو پر, ایک فن پر خدمت کی ہے, تو ہمیں ہر محدثین کی تمام اس نو کی خدمات کو, کتابوں کو سامنے رکھنا ہے, پھر دراسہ کرنا ہے, پھر جا کے پتہ چلے گا. میں نام نہیں لیتا, بعض مسئلوں پر, بعض مختلفی مسائل پر یہ بھائی کہتے ہیں جی یہ مسئلہ ہے نا, یہ مسئلہ ایسے ہی ہے بس. تو ہم بھی طالب علم ہے. میں نے کئیوں کو ایسے ان کے ہاتھ پکڑے. میں نے کہا محترم آپ کے اختلاف کا حق حاصل ہے تو یہ تو مجھے بتا دیں اس مسئلہ کی تحقیق میں آپ نے کس کتاب سے مطالعہ کیا, یہ تو پوچھ سکتا ہے نا, تاکہ سامنے کا معیار مطالعہ کا پتہ چلے. بھائی جان اس مسئلہ میں آپ نے کیا مطالعہ کیا. وہ میں نے جی وہ کتاب پڑھی ہے, 2-4 کتابوں کے نام بتا, فلاں پڑھی ہے. تو میں نے کہا اسی مسئلہ پر بس یہ 4 کتابوں کے مطالعہ سے تحقیق اور حتمی فیصلہ قرار دے دینا ٹھیک ہے. پھر میں نے بتایا اسی مسئلہ پر مکہ مکرمہ کے فلاں محدث نے 6 جلدوں میں کتاب لکھی ہے. کہتے مجھے نہیں پتا. میں نے کہا پہلے پتا کرو, جا کے پڑھو, پھر رائے قائم کرو. یعنی کوئی اختلافی مسئلہ ہو ہم دونوں کے درمیان تو یہ کہیں بھی یہی حق ہے. میں کہوں بھی مطالعہ کیا کیا. پھر دوسرا سوال, جب بھی ایک رائے قائم کرنی ہوتی ہے اتنا مطالعہ جس کی مثال نہ دنیا میں ملے, پھر جا کر رائے قائم کرنی چاہیے. نہیں لگی سمجھ. مطالعے کا معیار کیا ہے؟ اس فن پر مستقل کتابیں 6 جلدوں میں لکھی جا چکی ہیں. رائے بنارس کا کتابوں کا پتہ نہیں ہے, کیسے رائے بنتی ہے. اچھا, پھر دوسرا طریقہ, وہ بھائی جان رائے قائم کرنے سے پہلے جو آپ کے دور کے محدثین ہیں, لاہور کے محدثین, فیصل آباد کے, بلوچستان کے, گجرانوالا کے, عرب کے, یمن کے, دمشق کے, دیگر ملکوں کے, ہند کے محدثین, ان سے رابطہ کر کے کیا کوئی آپ نے تبادلہ خیال کیا؟ ہاں, کہتا نہیں جی. کہتا کیا نہیں جی. اچھا, یہ 2 ہی ہمارے پاس آلے ہیں کسی کا معیار تعلیم اور معیار مطالعہ, معیار تحقیق, معیار راج مرجوع معلوم کرنے کے لیے. بھائی
محترم وہ شیخ بھی ہو سکتے ہیں, طالب علم بھی ہو سکتے ہیں, ہم سارے طالب علم ہیں. تو نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے. جو موجودہ دور کے محدثین سے دور ہے وہ علم کے چشموں سے دور ہے. وہاں سے زنگ آلود علم بہ رہے گا, زنگ آلود. ہاں جو اپنے دور کے محدثین کے رابطوں میں ہے, ان سے ملتا ہے, ان سے ڈسکشن کر رہا ہے, مسئلے تحقیق کر رہا ہے, تاکہ جتنا مرضی انسان کا مطالعہ ہو جائے لیکن اپنے موجودہ محدثین سلف خلف تمام محدثین کی تحقیقات اس کے سامنے ہوں گی, تب جا کر اس کا علم خیر و برکت والا بنے گا. ورنہ یہ کہہ کر یہ شاذ رائے اس کی, یہ شاذ ہے بندہ, یہ ویسے چھوڑتا رہتا ہے نا, وہ دنیا دور ہو متنفر ہو جاتی ہے. یعنی یہ میری 3 نشستوں سے ایک میں نے رخ آپ کو دینا چاہتا تھا, پھر زندگی کا پتہ نہیں ملاقات ہو نہ ہو. میں چاہتا تھا آپ کو میں تھوڑی سی سیر کراؤں کہ علم کس چیز کا نام ہے. تو یعنی جس مسئلہ پر بھی بات کرنی ہے, کشتیاں جلا دینی ہے, گھر بار فروخت کرنا پڑے, جانور فروخت کرنے پڑے, یہ موبائل, یہ ٹچ گھڑیاں بڑی بڑی, لیپ ٹاپ, سب کچھ فروخت کر کے بھی ایک مسئلہ کی تحقیق میں اگر کتابیں اکٹھی کرنی پڑے ہم گھر بار کو فروخت کر دیں گے. زندگی میں ایک مسئلہ کی تحقیق آپ کریں, زندگی میں ایک مسئلے پر آپ کتاب لکھیں, وہ کافی ہے. لیکن ایسا کام ہو جو دنیا میں کہیں ایسا کام نہ ہوا ہو. المبہم, اللہ ان محدثین پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ, آدھے تتر ہوتے آدھے بٹیر ہوتے تو ان کو پڑھا جاتا. ہم جیسے بے وفا علم کے ساتھ ہوتے, ہم جیسے بے وفا علم سے ہوتے, کتابوں سے دور, محدثین سے دور, جرح و تعدیل سے دور, علل سے دور, تو شرح بخاری لکھتے. اچھا یہ ہے شرح صدر. یہ کیا ہے شرح صدر؟ یعنی کوئی بھی کام ہے, کوئی بھی کاروبار ہے, کوئی بھی کام ہے, کوئی بھی کاروبار ہے, اس میں پہلے دن شرح صدر ہو جاتی ہے؟ نہیں, اس میں زندگی گزارنی پڑتی ہے. یعنی وہاں تک جانا پہنچتا ہے جہاں تک کسی کے استاد بھی شیخ نہ پہنچے, وہاں تک جانا پڑتا ہے. پھر جا کر سینہ کھلتا ہے, پھر جا کر بات واضح ہو جاتی ہے, ہاں یہ کام ایسے ہونا چاہیے. تو جب ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے ایسی وہ کھولی فیس بک کے سامنے ویڈیو آئی, لڑکا رستے پر جا رہا ہے, وہ موبائل بھی دیکھ رہا ہے, مین روڈ ہے, موبائل دیکھ رہا ہے رستے پہ, موٹر سائیکل آئی فل سپیڈ, یہ لڑکا کہاں, وہ ڈرائیور کہاں. جن کی توجہ بڑی ہوتی ہے, تقسیم ہوتی ہے, آدھی دنیا میں آدھی دین میں, وہ ایسے ہی پھر ان کا ایسے ہی تباہ برباد ہوتے ہیں, خود بھی اور اوروں کو بھی کرتے ہیں. ابھی دیکھا بھی آج. اچھا یعنی سمجھ لگی میری بات آپ کو. آئیں امام بخاری رحمہ اللہ, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, اللہ والو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو 3 بادشاہوں نے سزائیں دیں. 3 بادشاہوں نے, کتنوں؟ 3. عبداللہ, بیٹا عبداللہ کہتا ہے ابو کو جب ہم گھر لائے آزادی ملی, 3 بادشاہوں نے سزائیں دے کر آزادی دی, گھر بھیجا, شرطیں لگائیں, یہ باہر نہیں جا سکتا, باہر درس حدیث نہیں دے سکتے, گھر میں بیٹھے جو بھی کرنا کریں گے, باہر نہیں جا سکتے. بیٹے کہتے ہیں میں ابو کو مرم پٹی کرتا تھا, پوری انگلی ابو کے جسم کے اندر داخل ہو جاتی تھی, سوراخ ہو, جسم چھڑنی ہو چکا تھا, سوراخ ہو چکے تھے. احمد بن حنبل گھر آئے, کچھ دنوں بعد عبداللہ بیٹا بات سنو, جی ابو جی, بیٹا صالح کو بلا لو, صالح بیٹا محمد صاحب, اس کو جی ابو جی آ گیا ہے. میرے بھتیجا حنبل کو بھی بلا لو, حنبل بن اسحاق بن حنبل, احمد بن محمد بن حنبل. امام احمد کا بھتیجے کا نام حنبل تھا اور دادا کا نام بھی حنبل تھا. اور میرے بھتیجے حنبل کو بلا لو, جی ابو جی بلا لیا ہے. ابو جی کیا کرنا ہے؟ بیٹو فارغ بیٹھنے کو دل نہیں کرتا, میرا تکلیف میں ہوں, تو میرے دل میں بات آئی ہے آپ مجھ پر مسند احمد پڑھنے شروع کریں, فارغ نہیں بیٹھنا. تو ساری مسند احمد, امام احمد بن حنبل نے گھر میں بیماری کی حالت میں, زندگی موت کی کشمکش میں اپنے بچوں کو ساری پڑھا دی. ازمائش سے پہلے لکھ چکے تھے, پھر ساری پڑھا دی. اللہ والو آپ سارا کچھ علم کو دیں گے, علم پھر آپ کو تھوڑا سا دے گا, ہے نا, تھوڑا سا ملے گا. ہاں اللہ کی قسم, تھوڑا سا بھی مل گیا تو کہاں بن جائے گا. اور سارا کچھ دینے سے علم تھوڑا سا مل گیا تو پھر بھی کہاں بن جائے گا. انشاءاللہ کسی نہ کسی نکر, خدا میں حدیث, خدا میں دین کی کسی نکر میں ضرور ذکر ہوگا. جنت میں بھی انشاءاللہ محدثین کا ساتھ ملے گا, صحابہ کرام کا ساتھ ملے گا. تھوڑا سا ہی مل جائے, اتنا کافی ہے. ہم نے کیا کرنا سارا لے کر, تھوڑا سا ہی کافی ہے. امام ابن عساکر نے ساری زندگی لگا کر تاریخ دمشق لکھی 80 جلدوں میں, ساری زندگی لگائی. کس نے؟ امام ابن عساکر نے ساری زندگی لگا دی, اتنی بڑی 80 جلدوں میں تاریخ لکھی, ساری زندگی. آخری عمر ہے, ببر شیر محدث تھے, امام تھے, بڑے ہو گئے. اب پریشان ہیں, ہم کتابیں لکھتے رہتے ہیں, جب تک کتاب پر تسلی نہ ہو, دل مطمئن نہ ہو, ہم اس کو پریس بھیجتے نہیں. ہاں اگر بھیج دیں, بس اوقات ایک مسئلے کی غلطی بھی ہمیں پتہ چل جائے, وہ تو رہ گئی ہے, ہم کہتے پریس بھی روک دو, بس
دوبارہ پہلے بھیجتا ہوں پھر وہ چلائیں. حساس معاملہ نا. امام ابن عساکر پریشان تھے, اس کو میں نے مراجعہ نہیں کیا, نظر ثانی نہیں کی, ایسے یہ نکل گئی تو اس میں تو کئی کام خراب ہو جائے گا, علمی غلطیاں ہیں, ظاہری بات ہے مراجعہ ضروری ہے. آپ پریشان تھے, میں کیا کروں, ساری زندگی میں لکھی ہے, اب نظر ثانی کے لیے بھی سالوں چاہیے, کیا کروں. دعائیں جاری تھیں, استخارہ جاری تھا, اللہ تعالیٰ نے ذہن کھول دیا. امام ابن عساکر صاحب کا جوان بیٹا تھا, اس کو پکڑا, بیٹے کو, اس کو ڈانٹا, چلا جا دور ہو جا آنکھوں سے, میں ناراض ہوں تو اسے, تو نافرمان ہے, تو یہ ہے تو وہ ہے. وہ بیٹا پریشان ہے, مجھے میں تو بات ہی کر رہا, نہیں تو چلا جا, تو نے مجھے نہیں بنانا, آنکھوں سے دور ہو جا, میں ناراض ہوں اسے, تو نے مجھے کبھی کوشش نہیں کی راضی کرنے کی, میں ناراض ہوں آپ سے. وہ پیری پہ گیا, ابو جی دسو میں تھوڑا بیٹا ہاں, تو میں راضی کراں گا, ناراض نہیں تو جان دینا. نہیں تو نے میری بات ماننی. ابو جی بتائیں یار, میں مانوں گا. جب امام ابن عساکر نے دیکھا کب وہ آ گیا ہے, تو پھر کہا چلو میں تب راضی ہوں آپ سے کہ میری تاریخ ابن عساکر اول سے آخر تک مجھ پر پڑھو, اور جو میں تصحیح کراؤں, جو چیزیں حذف کراؤں, جو اضافی کراؤں, وہ کریں. لگی سمجھے. تو اللہ اکبر, امام ابن عساکر نے کوشش کر کے اپنے فرزند ارجمند کو اپنے جیسا محدث بنانا چاہتے تھے, اپنے مشن پر کھڑا کرنا چاہتے تھے, ان کو ڈرا دھمکا کے پوری تاریخ دمشق کی نظر ثانی ایسے کروائی. امام صاحب بیٹھ جاتے تھے تو بیٹا پڑھ رہا ہے, چل پڑھی جا, جان تھا. اس طرح چند سالوں میں سارا مراجعہ نظر ثانی مکمل ہوئی اور کتابوں کی ہوگی. فائدہ کیا ہوا, امام ابن عساکر کے بعد ان کی مسند پر یہی بیٹا ایک علم حدیث کا بہت بڑا امام اور محدث اللہ نے بنا دیا, اور اس پہ وہ کام کیا. مبہم, اللہ تعالی ہمیں بھی ان محدثین کے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں ٹائم ہو گیا ہے. میں جیسے آپ طالب علم ہیں, ہم بھی طالب علم ہیں, میں اپنے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں, کوئی فیس بک پر شہد کا کام چلا رہا ہے, کوئی حکمت کا کام چلا رہا ہے, کوئی ٹیوشن گیڑ رہا ہے. جو 22 سال پہلے زمانہ طالب علمی میں ٹیوشن گیڑتے تھے, آج بھی اللہ کی قسم 22 سال بعد بھی گیڑ رہے ہیں. آئیں اپنے آپ کو علم کے ساتھ وابستہ کریں, علم کے ساتھ, محدثین کے ساتھ, دین کے ساتھ وابستہ کریں, دین کے ساتھ. اگر وابستہ کر لیں گے دنیا میں آپ موجود ہو جائیں گے. اگر ابھی فقیروں جیسی ہمارا اتنا سپر پاور